अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आइए आज हम देखते हैं कि सफ़र का महीना और उसमें पाई जाने वाली तवहुमात क्या हैं। बाज़ मुसलमान सफ़र के महीने को ये समझते हैं कि सफ़र का महीना बदशगुनी, बदफ़आली, तवहुमात का महीना है। ये वहम, बदशगुनी, बदफ़आली इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाती है। गुड लक, बैड लक से चीज़ों को रिलेट करना, चार्म्स यूज़ करना, ये मुसलमानों का तवक्कल हिलाने वाली बात है। बाज़ औक़ात कोई वीडियो का चंक, कोई हदीस मिल जाती है तो उसके बाद हम डाउट का शिकार हो जाते हैं कि हमारे अक़ीदे में क्या कोई कमी है। शुगून, सुपरस्टिशियस थॉट्स रखना ये इंसान को अल्टीमेटली शिर्क की तरफ ले जाता है। सफ़र का महीना इस्लामी कैलेंडर में दूसरा महीना है और ये सफ़र स्वात से शुरू होता है। उर्दू में स्वात फ़ारा इसका रूट वर्ड है। हर महीने की कोई ना कोई वजह तस्मिया होती है, यानी किसी चीज़ के नाम की वजह क्या है, इसको वजह तस्मिया कहते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि सफ़र के महीने को जानने के लिए हमें अरब के अंदर नसी के क़ानून को जानना चाहिए। नसी का क़ानून जिसका ज़िक्र कुरान में सूरह तौबा में है, जिसका मफ़हूम कुफ्र में एक इजाफ़ा और एक ज़्यादती है। नसी का क़ानून ये था कि अरब दौर जाहिलियत में जो कैलेंडर फ़ॉलो करते थे वो क़मरी कैलेंडर यानी लूनार कैलेंडर था। उनके पास भी साल के 12 महीने चले आ रहे थे, लेकिन इन 12 महीनों में अरबों को एक नुकसान महसूस होता था और एक दौर आया जब उनको इन 12 महीनों में एक महीने में नुकसान महसूस हुआ। ये लूनार कैलेंडर फॉलो करते थे तो हज कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, कभी बहार में आया करता था, क्योंकि ये कैलेंडर 10 दिन पीछे हो जाता है। ये हज का आगे पीछे होना उनको महसूस होता कि कभी खुशगवार महीने में आता तो कभी ना खुशगवार महीने में, यानी बहुत सख्त गर्मी में हज आया करता था। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सख्त गर्मी में हज आने से लोग बहुत कमाते हैं। उन्होंने प्लान किया कि ऐसा किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि हज को वो सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल नहीं समझते थे, उन्होंने इसको कमर्शियल फेस्टिवल भी बनाया हुआ था। जो उनके बुत हरम में रखे होते तो लोग उनको देखने भी आते, पूजा पाठ भी करते, साथ में हज का फरीज़ा भी अंजाम दिया करते थे। रजब, ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम जब ये हुर्मत वाले महीने आते थे तो होता ये था कि अरब पुरअमन रहते थे और ये वक्त उनकी तिजारत के लिए आइडियल होता था और वो अच्छा प्रॉफिट अर्न किया करते थे। अरब का ये था कि हमेशा अच्छे महीने में ही हज आए, तो उन्होंने नसी का क़ानून ईजाद किया। ये नसी का क़ानून था कि हर तीसरे साल वो अपने इन 12 महीनों के अंदर एक महीने का इजाफ़ा कर लिया करते थे, जिससे इनकी जो कैलकुलेशन थी हज अच्छे मौसम में ही आया करता था और ये जो 13वां महीना था जो एक्स्ट्रा था, उन्होंने इस महीने को सफ़र कहना शुरू किया। जैसे उर्दू में सिफ़र जो हम स्पेलिंग करते हैं ज़ीरो की, सेम इसी तरह से ये लिखा जाता। अरबी में स्वात फ़ारा का एक माना खाली होना लिया जाता है। इसी खाली होने के कॉन्सेप्ट से उन्होंने 13वें महीने का नाम सफ़र रख दिया, यानी खाली महीना, एक एक्स्ट्रा महीना था। मुहर्रम के बाद जो महीना था उसका नाम मुफस्सिरीन और मुअक्किरीन लिखते हैं, जब तक ये नसी का क़ानून अबेंडेंट नहीं किया था, इस दौर में मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम कहते थे और साल का जो दूसरा महीना था जिसको वो लोग मुहर्रमुल हलाल कहते थे। 2 महीने के नाम मुहर्रम से शुरू होते थे। फिर वक्त के साथ जब नसी का क़ानून ख़त्म हुआ तो मुहर्रमुल हलाल के टर्म को ख़त्म कर दिया गया और वो जो 13वां महीना ख़त्म हुआ था, इस महीने के नाम को मुहर्रम के बाद ला कर इसको कैलेंडर में प्लेस कर दिया गया। इस तरह से सफ़र का महीना जो इस्लामी कैलेंडर के अंदर था वो आया मौरख़ीन के मुताबिक ये एक्स्ट्रा महीना था। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी की राय है कि इस तरह से सफ़र का महीना कैलेंडर में ऐड हुआ। बाज़ लोग सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस महीने को खाली का महीना या फिर तेरा तेज़ी का महीना भी कहते हैं।
اس لیے کہ وہ 13واں مہینہ تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ 13ویں دن بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو کہ یہ کانسیپٹ غیر مسلموں سے ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گیا۔ ایک اور مورخ و محدث سقاوی جن کا نام ہے، ان کی کتاب جس میں دنوں اور مہینوں کے بارے میں لکھی ہے، ان کے مطابق صفر جو تھا اس کو 13 تیزی کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آتے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور حرمت والے مہینے جو تھے ان کے اندر لڑائی منع تھی۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو لوگ لوٹ مار لڑائی کر کے مرد گھر سے نکل جایا کرتے تھے، تو گھر خالی ہوا کرتے تھے، اور گھروں کے خالی ہونے کو اس سفر کے مہینے سے ریلیٹ کیا جاتا، جس کو عربی میں سفر المکان یعنی خالی گھر کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کیونکہ سامنے سے جب لوٹ مار کر لیا جاتا، یعنی مال و دولت کو لوٹ لیا جاتا، جو کہ ان کا یہی معاش تھا، ذریعہ معاش تھا، یہی روزی کمانے کا ذریعہ تھا، تو جب بھی گھر خالی ہو جایا کرتے، تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ 2 وجوہات ہو گئیں۔ ایک تو جب وہ گھر سے چلے جاتے تو ان کا گھر خالی ہوتا، اور جس گھر میں جا کے یہ لوٹ مار کرتے تو وہ لوٹ مار سے، مال و دولت سے وہ گھر خالی ہوتا، تو یہ 2 وجوہات تھی۔ تیسرا ریپل ایفیکٹ یہ ہوتا تھا کہ جب لوٹ مار ہوتی تھی تو جھگڑے ہوتے تھے اور لڑائی زیادہ بڑھتی اور لوگ قتل بھی ہو جایا کرتے تھے، تو سخاوی لکھتے ہیں کہ گھر گھر موتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے عرب کے اندر یہ خیال جڑ پکڑ لیا تھا کہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ منحوس ہے، اس سے وہ برا شگن لیا کرتے تھے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ وہ لوگ بجائے اپنے عمل پر توجہ کرتے، انہوں نے مہینے کو ہی منحوس قرار کر دیا، جس طرح آج ہمارا حال ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم چیزوں کو، مہینوں، دنوں، رنگوں کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ ہماری اپنی مسلمان مردوں کی غیرت کا غائب ہو جانا وہ نظر نہیں آتا، مسلمان عورت کی حیا کا ایلیمنٹ ختم ہو جانا وہ نظر نہیں آتا، اولادوں کے اندر ماں باپ کی عزت و احترام ختم ہو جانا وہ نظر نہیں آتا، معاشرے کے اندر دھوکہ، کرپشن، فساد، جھوٹ، زنا، حرام کام وہ نظر نہیں آتا، اور بلائیات نازل ہونے کے لیے ہم منحوس قرار دیتے ہیں۔ عرب میں بھی یہی کرتے تھے کہ وہ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا عدوى ولا غول ولا سفر، بیماری لگنے، بدفعالی اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کافی ہے کہ سفر کے مہینے میں بدشگونی، بدفعالی اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رجعت الطیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو کسی چیز سے بدفعالی کر کے اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ مثلا کسی نے بلی دیکھ کر واپس آ گیا، یعنی کسی نے بلی دیکھی اور وہ واپس آ گیا، تو اس نے گویا شرک کیا، کیونکہ بلی کوئی قسمت بنانا یا بگاڑنا یہ بلی کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہم نے اسی کو نفع و نقصان کی چیز سمجھ لیا، تو گویا ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص پھر کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سارے گناہ معاف ہوں گے سوائے شرک کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص یوں کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجہ، اے اللہ تیری فال کے بغیر اور کوئی فال نہیں، یعنی اصل بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تیری بھلائی کے بغیر کوئی بھلائی نہیں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے، یہ اس کا کفارہ ہے، یعنی وہ کام کر لے جس سے وہ رکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدفعالی ایک شرک ہے، یعنی کسی چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھنا، یہ ایک شرک ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ابن مسعود نے فرمایا، ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کو یہ خیال نہ آتا ہو، یعنی یہ وہم تو ہر ایک کو آتا ہے، شیطان ہر ایک کو یہ خیال دلاتا ہے۔ مثلا کسی کی شادی کے وقت گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس لڑکی کو ہی منحوس قرار دیا جاتا،
حالانکہ اس کے موت کا وقت تو مقرر تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیوہ کو شادی میں آنے یا شادی کے کام کرنے سے منع کیا جاتا کہ یہ منحوس ہے، اس کا اثر ہوگا۔ اللہ نے اگر ہمارے حق میں کچھ لکھا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور اگر وہ ٹال دے تو کوئی اس کے بارے میں، یعنی کہ اس کے حق ہونے میں یا اس کے نقصان ہونے میں کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ اس کا علاج توکل ہے، اللہ پر بھروسہ، کیونکہ انسان اس طرح کمزور ہوتا چلا جائے گا، ہر روز یہ سوچے گا کہ آج کوئی چیز گر پڑی، آج کچھ ہو گیا، تو جو زندگی کے روزمرہ کے کام ہیں وہ کب انجام پائیں گے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس ان بیہودہ چیزوں کی، بے مقصد، اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ نہ تو ہم اس چیز کی دلیل قرآن سے ہم لے سکتے ہیں، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے کچھ فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کیا تم نے دیکھا ان کتاب والوں کو جو جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں؟ جبت کہتے ہیں بے اصل، بے حقیقت، بے فائدہ چیز کو۔ اسلام کی زبان میں کہانت، فال لینا، بدشگونی، وہمی خیال، سپرسٹیشنز، اس کو جبت کہتے ہیں۔ جو بے حقیقت چیزوں پر ایمان رکھیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے تو ہرگز تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے کے نام سے کنکر پھینکنا، لکیر کھینچ کر پرندہ اڑانا، سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ اسی طرح فال، کہانت، ٹونے ٹوٹکے، جادو، سب اسلام میں منع ہے، اور یہ انسان کی امن کے لیے، انسان کی ایمان کے لیے یہ نقصان دہ ہیں۔ سحر کے بارے میں ہے، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا۔ سحر یعنی جادو، ایمان کا دشمن جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر دھاگے پر گرہ لگانے کو بھی کفر قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا لگ جانا اور یہ وہم کرنا کہ فلاں سے لگا ہے، اور الو سے بدشگونی لینا، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ ساری باتیں بے حقیقت ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض کا لگ جانا یعنی یہ سمجھنا کہ یہ کسی سے لگا ہے، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اور بھوت پریت پر یقین کرنا، یہ سب خیالات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بھوت نام کی کوئی چیز نہیں، جن ہیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن پریوں کا، بھوتوں کا تصور، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیتے تھے، کسی بھی چیز سے برا شگن نہیں لیتے تھے کہ یہ دن میرے لیے برا ہے، یہ تاریخ، یہ انسان، یا کوئی خاص کھانا یا جانور، کوئی بھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے برا شگن نہیں لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات کسی کے پاس چوری ہو جائے تو لوگ کسی بھی علم والے سے فال نکالتے ہیں، اندازے نکالتے ہیں، کسی نہ کسی پر الزام لگا دیا جاتا ہے، یہ سب غلط ہے۔ اسلام میں چوری معلوم کرنے کا یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی پر ناحق الزام لگایا تو سخت پکڑ ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو قرآن پڑھ کر، اس کی آیتیں پڑھ کر یہ سمجھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ چوری کس نے کی ہے، تو یہ قرآن اس علم کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت لے کر آئی ہے متقیوں کے لیے، جو رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ اگر کسی کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے صبح و شام کی حفاظت کی دعائیں ہیں، جو صرف سفر کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ ہر دن پڑھنی چاہیے، جس میں اگر باقی دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو آیت الکرسی چاروں قل پڑھ کر خود پڑھیں اور بچوں پر بھی دم کریں۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شام کے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لے، رات بھر کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے، کوئی بلا مصیبت نہیں اترے گی۔ یہ اتنی پیاری آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک دفعہ آسمان کا دروازہ ایسا کھلا کہ اس سے پہلے کبھی نہ کھلا، ایک فرشتہ ایسا اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے یہ آیتیں لکھ دی ہیں، یعنی کہ آمن الرسول، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول سے آخر آیت تک، اور یہ عرش کے خزانے سے ہمیں یہ تحفے کے طور پر ملی ہیں، ہم سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ نماز مغرب میں بھی ہم اس کو پڑھنے کی عادت بنا سکتے ہیں، اور سونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھ کر پھونک لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تیرے دیے کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیرے روکے کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی، لہٰذا اصل حفاظت اس کی حفاظت ہے، کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے توہمات، بدشگونیاں اور ایسے گمان سے بچائے جو شرک کی طرف لے جاتے ہوں، جو انسان کی اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔